आ रहा है। तरावी का मसला ना काफी पेचीदा सा है। पेचीदा ये चंद हवालों से है। एक तो इस हवाले से पेचीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी मुस्तकिल नहीं पढ़ाई। तकरीबन तमाम रिवायात इसी तरफ ही इशारा कर रही हैं। देखो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुस्तकिल नहीं पढ़ाई। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुस्तकिल नहीं पढ़ी। अब जाहिर है आपने कितनी रकतें इनफिरादी पढ़ी है, जाहिर है उसका तो जिक्र नहीं है। तो आपने पढ़ी जरूर होगी, जाहिर है रमजान में आपकी इबादत बढ़ जाती थी ना। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने ना पढ़ी हो? पढ़ी तो आपने जरूर है। लेकिन जो हमारे सामने आपका अमल आया है जिसमें आपने पढ़ाया है, तो उसमें आपने 3 दिन का जिक्र आ रहा है कि आपने पढ़ाई है। अब एक तो ये, अब यहाँ बहस ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल नहीं पढ़ाई, सिर्फ 3 दिन पढ़ाई है, तो अब तरावी की हैसियत क्या है? सबसे पहले रकात की तरफ जाने से पहले भी है कि तरावी की हैसियत क्या है। अगर हम इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, तो सुन्नत मुअक्कदा वो अमल होता है जो आप सलात व सलाम ने मुस्तकिल किया हो, और कुछ ये भी कहते हैं कि उसके तर्क पर थोड़ा सा वईद भी आई हो, या कम अज कम मुस्तकिल उसको किया हो। जैसे दिन की 12 रकात जो हम सुन्नत पढ़ते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब तरावी इस एतबार से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है क्योंकि मुस्तकिल आपने नहीं पढ़ाई, न बाकायदा उसकी जमात का एहतमाम किया है। तो फिर कुछ उलमा इसको इस एतबार से सुन्नत मुअक्कदा कह देते हैं कि रिवायात में तरावी की या क़ियाम शहर रमज़ान की बड़ी ताकीद आई है। और बाज़ में यहाँ तक आया है कि आपने फरमाया कि इसके लिए अल्लाह ने इसके क़ियाम को भी फ़र्ज़ कर दिया, यानी फ़र्ज़ से मुराद है मुकर्रर किया है। और इसकी काफ़ी मनकाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, कि जिसने रमज़ान में क़ियाम किया ईमान और सवाब की नियत से, तो इस तरह की काफ़ी सारी रिवायात हैं। तो उन रिवायात का मजमुआ प्लस खुलफाए राशिदीन का अमल, तो उन रिवायात का मजमुआ प्लस खुलफाए राशिदीन का अमल, ये सारा मिल के तरावी को आम नफल नमाज रहने नहीं देते, ये उसकी हैसियत सुन्नत के अंदर दाखिल कर देते हैं। क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि खुलफाए राशिदीन ने इस पर इंतहाई एहतमाम के साथ अमल किया। तो गोया कि उस एतबार से फिर उसमें सुन्नियत या ताकीद आ जाती है इन चीज़ों को देखकर। ये तो हो गया उसकी तरावी की हैसियत के हवाले से। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि तरावी क्या जमात के साथ पढ़ें या इनफरादी पढ़ें। अब ये इसमें भी थोड़ी सी पेचीदगी है। वो पेचीदगी इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जमात के साथ पढ़ाई है, और बाकी में आपने नहीं पढ़ाई। तो गोया कि उसमें तरावी या जो क़ियाम शहर रमज़ान है वो इनफरादी होता था। इवन हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी ऐसा ही आ रहा है। हज़रत उमर के ज़माने में इसकी जमात का गोया कि एक रवाज पड़ गया। वो उन्होंने देखा कि मस्जिद नबवी में एक इंतशार सा है, हर कोई अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा किसी एक कारी के पीछे इनको क्यों ना कर दें, तो जो कुरान पढ़ेगा और बाकी सुनेंगे तो एक मुनज़्ज़म सा अमल हो जाएगा। तो सहाबा ने सब ने इनसे इत्तेफाक किया। तो गोया कि फिर जमात उस वक्त से चली आ रही है। तो अब अगर हम उस बिल्कुल अर्ली ज़माने को देखें तो उसमें जमात नहीं थी। लेकिन खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत उमर का ज़माना देखें और बाद के तमाम अदवार देखें, तो फिर इसमें जमात के साथ पढ़ाई जा रही है। और तकरीबन उम्मत का तवारुस भी इसी पर है, यानी उम्मत का जो मुसलसल अमल है ना, वो भी इसी पर है कि मुस्तकिल गोया कि वो पढ़ाई जा रही है। अब इसको अगर हम देखें तो गोया कि अब जिस तरह यहाँ इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया है, उन्होंने भी इसी तरह तत्बीक दी है कि जिस आदमी को खुद कुरान आता है, जिसको जो कुरान का कारी है, वो अकेला पढ़ ले। असल मकसद तो उसमें कुरान पढ़ना है ना। तो अवाम को तो कुरान पढ़ना नहीं आता, तो फिर उनके लिए बेहतर ये है कि वो किसी कारी के पीछे पढ़ें। तो गोया कि इस तरह से इसमें तत्बीक हो जाती है कि अर्ली ज़माने में नबी पाक सल्लम के ज़माने में कुर्रा ज़्यादा थे, इसलिए वो लंबे लंबे किराते उसमें कर सकते थे। लेकिन चूंकि अब तो या बाद में कुरान के याद करने वाले या जिनको कुरान याद हो, ज़ाहिर है उमूमी तौर पर लोगों को याद नहीं होता सिवाय चंद सूरतों के। और क़याम शहर रमज़ान में असल में यह है कि उसको लंबा किया जाए, तो लंबा ज़ाहिर है क़िरात से होगा। तो इसलिए फिर ये फरमाया गया कि जो कारी है, तो जिनको नहीं आता वो किसी कारी के पीछे हों, जिनको आता है तो वो अकेले पढ़ लें।
تو اس طرح سے یہ دونوں گوئے کہ اس طرح سے الگ الگ لوگوں کے لیے ہو جائے گا. تو گوئے کہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں جو قاری ہے، اور جو قاری نہیں ہے وہ کسی قاری کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھے. تو اس طرح سے یہ پیچیدگی بھی کچھ نہ کچھ حل ہو جاتی ہے. اور شاید اسی لیے شریعت نے اس میں اس طرح سے یعنی اس کو اس طرح سے پابند نہیں کیا گیا، اس میں تھوڑا سا دونوں طرف کا رکھا گیا. تیسرا جو ان دونوں مسائل سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے اس کی رکعات کا. ایک تو آپ یہ سمجھے کہ اس کی رکعت پر جگڑنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ تراوی سنت ہے نا، یا سنت ہے یا نفل ہے. یعنی اگر آپ یہ جو سنیت کو نہ مانے، ورنہ تو یہ سنت موقدہ، تو اب سنت ہو گئی یا مستحب ہو گیا، تو اب اس کی سنت جو چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر رکعت میں وہ پابندی ہوتی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ شریعت کی طرف سے اتنی پابندی پھر نہیں ہوتی. تو ایک تو رکعت اتنا میٹر کرتے نہیں جتنا یعنی اس کو بنایا گیا ہے، اس کو اتنا زیادہ وہ بنایا گیا ہے. تو ایک تو گویا کہ یہ سنت نماز ہے، یعنی نفل ایسا نفل نماز ہے جو سنت کے قریب ہے، جس میں سنیت کی وہ حیثیت زیادہ ہے. تو لہٰذا اس میں اصل میں نماز پڑھنا گویا کہ اصل میں مقصد ہے، اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا مقصد ہے. تو اگر اصولی اعتبار سے دیکھیں تو اس پہ لڑنا نہیں چاہیے اس کی رکعات پہ. لیکن اس میں ایک مسئلہ، اور شاید اسی وجہ سے یہ پیچیدگی اسی وجہ سے آئی ہے کہ اس میں ہمیں ہر طرح سے روایات مل جاتی ہیں. یعنی اگر آپ تراوی کی تمام روایت اکٹھی کریں نا تو آپ کو ہر طرح سے روایت مل جائے گی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی پڑھائی، اس کی روایت بھی آپ کو مل جائے گی. 8 رکعتیں پڑھی پڑھائی، اس کی روایت بھی آپ کو مل جائے گی. حضرت عمر نے جب تراوی کا باقاعدہ رواج کیا تو 8 رکعتیں پڑھی پڑھائی، اس کی روایت بھی آپ کو مل جائے گی. 20 رکعت پڑھی پڑھائی، اس کی تو روایت بہت زیادہ ہے. تو گویا کہ روایات کے اعتبار سے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں روایات نہیں ملیں گی، روایات ہر طرح سے آپ کو ملے گی. اس لیے اگر آپ اس میں ہو سکتے کسی غیر مقلد کی تراوی پر لکھی گئی کوئی کتاب پڑھو نا، تو آپ کو 8 رکعت کی اتنی زیادہ روایت مل جائیں گے، آپ کہیں گے او ہو یہ تو 8 رکعت ہے. لیکن جب آپ کسی حنفی کی یا کسی مقلد کی کوئی کتاب پڑھو تو آپ کو 20 رکعت کی اتنی زیادہ روایت مل جائیں گے، آپ کہیں گے تو 20 رکعت ہے. تو دراصل دونوں ہیں، اور یہ دونوں باقاعدہ ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا بھی نہیں. اب اس میں جو محقق علماء ہیں نا، وہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ان پورے پیچیدگی کو یوں حل کرتے ہیں کہ وہ روایات خواہ 8 کیوں یا 20 کیوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے ہیں وہ بالاتفاق ضعیف ہے. اس میں راویوں کا اضافہ ہے یا ضعف ہے، کیونکہ صحیح روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو منقول ہے، جیسے یہاں دیکھو آیا ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس میں رکعات منقول نہیں آپ علیہ السلام سے. تو گویا کہ جو صحیح روایات ہیں، مرفوع روایات جس میں نبی علیہ السلام کی تراویح کا ذکر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفس تراویح تو صحیح روایات میں منقول ہے، انفرادی بھی اور جماعت کے ساتھ بھی. لیکن رکعات منقول نہیں ہے. منقول تو ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسی روایت پیش کر رہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھائی، یا کوئی ایسی روایت پیش کر رہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 8 رکعت کا ذکر ہے، تو وہ بھی گویا کہ یہ دونوں کو سکپ کریں گے. محقق علماء کے نزدیک یہ دونوں ثابت نہیں ہے، آپ علیہ السلام سے نفس تراویح ثابت ہے. اب آ جائیں حضرت عمر کی طرف، جنہوں نے باقاعدہ تراویح کو ایک منظم شکل دی. یعنی تراویح ایجاد انہوں نے نہیں کی، تراویح تو شروع سے چلے آ رہی تھی. ایک منظم شکل، ایک جماعت کی صورت میں ایک قاری کے پیچھے اس کو حضرت عمر نے یہ شکل دی. اب اس میں بھی آپ کو دونوں روایتیں مل جائیں گی. 8 رکعت کا ذکر بھی مل جائے گا کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو قاری بنایا اور ان کے پیچھے لوگ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 3 وتر اور 8 رکعت تراویح، اور 20 کا بھی ذکر ملے گا. اب یہاں ایک پہلو آتا ہے ترجیح کا، کہ ہم ترجیح قائم کریں کہ بھائی کہ کس کو ہم ترجیح دے دیں. تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ترجیح 20 رکعت کو اس لیے دینی پڑے گی کہ 20 رکعت پر امت کا عمل ہو گیا، یعنی چاروں ائمہ کا 20 رکعت پر عمل ہے. یعنی 20 سے زیادہ تو ہے، 20 سے کم نہیں ہے. تو ترجیح کے اعتبار سے بھی 20 رکعت کو یہ وہ ملتی ہے، ترجیح ملتی ہے. اور وہ جو 8 رکعت والی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، یعنی وہ بھی ناثابت نہیں ہے، ثابت وہ بھی ہے. موطا امام مالک وغیرہ میں بڑی صحیح روایت آ رہی ہے. تو اس کی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ شروع میں وہ 8 رکعت ہی یعنی پڑھائی جاتی تھی.
بعد میں اس کی تعداد اضافہ کر دیا گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ شروع شروع میں شاید قرات لمبی ہوتی تھی تو رکعت کم ہوتی تھی. پھر بعد میں قرات کو تھوڑا سا مناسب کر دیا گیا اور رکعت کو زیادہ کر دیا گیا ہے، 20 رکعت. اب اس میں صرف 20 رکعت پر نہیں ہے، مکہ والوں نے اس میں 16 رکعت کا مزید اضافہ کر دیا. وہ 36 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پھر 36 میں 3 وطر تو 39 ہو گئی، 2 وطر کے بعد نفل تو 41 ہو گئی. اب مدینہ والوں نے بعد میں، یعنی یہ بعد کے ادوار کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کے بعد کے زمانے کی. اب انہوں نے مدینہ والوں نے یہ کیوں اضافہ کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ مکہ والے جب تراویح پڑھتے تھے تو ہر 4 رکعت کے بعد چونکہ وہ وقفہ ہوتا ہے نا، تو ہر 4 رکعت کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے کہ چلو ایک طواف کر لیتے ہیں. اور مدینہ میں چونکہ طواف نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں نے ان 4 رکعت میں مزید 4 رکعت نوافل کا اضافہ کر دیا کہ چلو ہم 4 رکعت جو ہے نا وہ گویا کہ نوافل کا اضافہ کر دیں. تو اب 4 وقفے ہوتے ہیں نا، یعنی 5 رکعت میں اگر آپ 4 4 رکعت کے بیٹھتے تو آپ کو 4 مرتبہ بیٹھنا پڑے گا. تو 4 وقفے ہوتے تو 4 میں گویا کہ 4 رکعت اضافہ کرے تو یہ 36 ہو گئی، اور 3 وطر ہو گئی اور 2 نفل ہو گئی تو 41 ہو گئی. تو اس طرح سے مدینہ والے 41 پڑھا کرتے تھے اور مکہ والے جو ہے نا وہ 20 پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ 20 سے اضافہ بھی آیا ہے. تو اب یعنی 20 سے اضافہ بھی منقول ہے، اور 20 پر تو تقریباً ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. 8 رکعت تراوی امت میں اس کا عمل رہا نہیں، سوائے ہمارے غیر مقلد حضرات کے یا کسی زمانے میں کچھ نہ کچھ ظواہر کی. یعنی ایک انفرادی یا شاذ عمل تو ہو سکتا ہے رہا ہو کسی جگہ، لیکن آ، جو امت کا جو بڑا ایک جمہور والا حصہ تھا ائمہ اربعہ کا، وہ 20 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، 20 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے یا 20 پڑھا کرتے تھے. تو اس توارث کی وجہ سے بھی 20 کی اہمیت جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا تراویح کے حوالے سے بہت ہی مختصر الفاظ میں چند اصولی باتیں. اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے، وہ غیر مقلد حضرات اس کو یوں اس حیثیت میں دیکھتے ہیں کہ تراویح الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. دراصل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے نا، تو وہی تہجد تراویح رمضان میں تراویح بن جاتی تھی. تو جو آپ کا تہجد ہوتا تھا اسی کا نام تراویح ہے. اب تہجد کے حوالے سے بخاری شریف میں بھی روایت آ رہی ہے، باقی میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام 8 رکعت سے نہ کم پڑھتے تھے نہ زیادہ پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. پہلے 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 وطر پڑھتے تھے. تو ایک تو یہ روایت اس وجہ سے بھی قابل اشکال ہے کہ آپ علیہ السلام سے 8 رکعت سے یا 11 رکعت سے زیادہ تہجد تو یعنی بہت کثیر روایات میں منقول ہے. اور ابھی تہجد کا ہمارا باب گزر گیا نا، آپ نے اس میں پڑھا دیکھا کتاب اللیل میں جو صلاۃ اللیل کے ابواب ہے اس میں 13 کا بھی ذکر ہے، 15 کا بھی ذکر ہے، 17 کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا ایک تو وہ روایت بذات خود اس وجہ سے تھوڑی سی شاذ بن جاتی ہے کہ یہ کثیر روایت کے خلاف ہے. تو دوسرا اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں اصل میں کمی مراد ہے، یعنی 8 سے کم نہیں پڑھتے تھے، اضافہ تو ہوتا تھا. تو گویا کہ کبھی کبھار وہ کمی اور اضافے میں کمی کو بھی اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ کمی اضافہ نہیں کرتے تھے، کمی بیشی نہیں کرتے تھے. مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں کرتے تھے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ وہ روایت خود قابل مال اشکال ہے غیر رمضان کے بارے میں بھی. دوسرا یہ کہ اگر ہم تراویح اور تہجد کو ایک بھی شمار کریں، یعنی اگر ہم ایک شمار جو لوگ ایک کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر تراویح اور تہجد ایک ہوتی تو پھر تراویح کے لیے الگ قیام شہر رمضان کی احادیث الگ نہ آتی. یعنی روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام آپ علیہ صلاۃ والسلام نے جہاں روزے کی فضیلت بیان کی نا، وہاں قیام شہر رمضان کی الگ سے فضیلت بیان کی، قیام شہر رمضان. اور تقریباً تمام محدثین نے باب و قیام شہر رمضان کا باب باندھا ہے، فقہا نے بھی باندھا ہے اور تمام محدثین نے بھی باندھا ہے. تو اگر یہ جو ہے نا یعنی الگ نماز ہے نہیں تراویح، تو پھر قیام شہر رمضان کا الگ سے جو اس کی احادیث ہے، جو اس کے الگ سے ابواب ہے، وہ کیوں آ رہے؟ پھر اس میں گویا کہ جو ہے نا یعنی اس میں تہجد کے ضمن میں ہی آ جاتے.
لیکن اس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس وجہ سے بھی فرق آ جاتا ہے کہ تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، یعنی جب بندہ سو جائے پھر اٹھے تو تہجد پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو تراویح ہے، تراویح سونے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو گئے کہ وہ جو ہے نا وہ سونے سے پہلے ہوتی ہے، اور تہجد سونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں اس وجہ سے بھی بڑا فرق، اور خود نام میں بھی فرق ہے نا، یعنی اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس کو تہجد کہا جاتا ہے، یا اس کو قیام شہر رمضان کہا جاتا ہے۔ تو اس نام کا بھی بڑا فرق ہو گیا۔ تو لہذا بہت سارے فروق کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک نماز ہے۔ ان کو ایک نماز ہوا ہے کہ اور بھی کافی سارے فروق ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک نماز یہ کافی محل اشکال ہے۔ اور اگر ہم ایک نماز مان بھی لیں تو یہ میں نے بتا دیا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی تہجد کی نماز کی رکعتیں بے شمار ہوتی تھی، یعنی اس میں تنوع ہوتا تھا، وہ ایک جگہ فکس ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو لہٰذا جو لوگ فکس کر رہے ہیں اس کو 8 رکعت پر، وہ بذات خود اس چیز کی کیا کر رہے ہیں، وہ گویا کہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ 8 رکعت ہیں، تو جو لوگ 20 پڑھ رہے ہیں تو وہ تو غلطی نہیں کر رہے ہیں نا، یعنی 8 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے نا، اس کا تو مطلب ہے اس سے کم نہیں پڑھنا۔ 20 پڑھ رہے 8 تو ان کی ہو ہی گئی نا، تو گویا کہ 20 پر بھی عمل ہو گیا، 8 پر بھی عمل ہو گیا۔ جو لوگ 8 پڑھ رہے ان سے 20 والی مس ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا 8 ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 سے اضافہ کر نہیں سکتے، نوافل تو جتنا مرضی پڑھے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، پھر اس میں جتنی اس کی فضیلت ہے تو جتنا مرضی اس کو پڑھ لیں۔ تو لہٰذا جو لوگ 20 تک اسے کھینچتے ہیں تو وہ تو اچھا کر رہے ہیں نا، تو اس کے خلاف پھر باقاعدہ ایک کمپین چلانے کا کیا مطلب ہے؟ 8 والی تو ان کا آلریڈی عمل ہو رہا ہے، تو لہٰذا جب عمل ہو رہا ہے تو ان کو نہ تاریخ حدیث کہہ سکتے ہیں، نہ تاریخ سنت کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جو لوگ 20 چھوڑ رہے ہیں، صرف 8 پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ مس کر رہے ہیں نا، مسنگ ان کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا گویا کہ جو لوگ باقاعدہ اس رمضان میں لوگوں جو بہت ہی ویسی لوگوں کا عبادت کا ذوق کم ہو گیا، تو اب جو بیچارے کچھ نہ کچھ عبادت کر رہے ہیں، تو اس وقت اس کو اس طرح سے لوگوں میں عبادت سے ان کو ایک قسم کا گویا کہ دور کرانا، اور اس رکعت کے نام پہ یا اس نام پہ کہ یہ تو سنت ہی نہیں ہے، یا نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن پڑھی ہے اس نام پہ، تو یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے۔ رمضان میں آپ علیہ صلاۃ والسلام اتنی زیادہ محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام جو ہے نا وہ اتنی، یعنی وہ روایات میں آتا ہے کہ آپ ما لا یجتہد فی غیری، یعنی رمضان میں آپ جتنی گویا کہ وہ محنت کرتے تھے، جتنی کوشش کرتے تھے عبادات میں، وہ آپ عام دنوں میں کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ ہر چیز کا معیار اور اس کی کوانٹٹی بڑھاتے تھے۔ تو لہٰذا اب جب یہاں عام لوگوں کی تھوڑا سا نوافل میں کوانٹٹی بڑھ رہی ہے تو اس کو بڑھنے رہنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس کو ایک علمی بات سے قطع نظر عملی اعتبار سے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، یہ گویا کہ اچھی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی اب؟ اچھا سر، حدیث میں آتا ہے نا آپ جی سوری، کمر کاس لیتے تھے رمضان کے، یہ الفاظ جی جی حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمر، آپ جی جی، رمضان کے شروع میں اپنی کمر کاس لیتے تھے۔ کمر کس لیتے تھے، بالکل ایسے الفاظ آ رہے ہیں، شد مئزرہ کے الفاظ ہے، اور بعض میں یوں الفاظ ہے کہ جو ہے نا یعنی مالا یجتہد فی غیری، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیری، کہ جو غیر میں وہ اتنی نہیں کرتے تھے۔ بعض میں اگرچہ اس میں عشر اواخر کے بھی الفاظ ہے کہ آخری 10 دنوں میں، لیکن بہرحال آپ علیہ صلاۃ والسلام کا گویا کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تھا شد مئزرہ ثم لم یأتی فراش، کہ آپ بستر پہ ہی نہیں آتے تھے، یعنی اتنا زیادہ آپ کا جو معمولات ہو جائے وہ اتنے چینج ہو جاتے تھے۔ تو جب اتنا زیادہ آپ اس کی گویا کہ عبادات میں لگتے تھے، تو اگر ہم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ زیادہ لگا لیں، کوئی مسلمان جو ہے نا وہ 20 رکعت پڑھ لیں، تو ان کو اس سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے ہاں جو فقی مسائل، اور اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قطع نظر اس کے کہ ہم یا حنفی ہے یا ہم حنفی اسکول آف تھاٹ کے اس کے ماننے والے ہیں، یا ہم نے شروع میں انہی سے پڑھا ہے، اگر آپ اس کو بالکل ایک خالی ذہن ہو کر دیکھیں نا، تو ہمیں اس میں
یعنی غیر مقلد یا اہل حدیث کی حضرات کی طرف سے زیادتیاں نظر آتی ہے. زیادتیاں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ ان فقی مسائل کو عوامی اماجگاہ سب سے پہلے انہوں نے بنایا، اور بر صغیر میں ان کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ جو ہے نا کمپین چلائی کہ احناف حدیث کے خلاف ہے یا یہ ہے یہ ہے. ایک پورا جو ہے نا ایک میدان سیٹ کر دیا. تو اور اس میدان جب سیٹ ہو گیا تو پھر جب یہ مسائل عوامی بن گئے تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی تو وہ تو بھی تو انسان ہے، تو پھر دوسری طرف سے بھی زیادتیاں ہوئی. پھر ایک پورا ایک جو ہے نا جھگڑوں کا ایک پورا ذریعہ بن گیا. ورنہ فقی مسائل تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر مسئلے میں اختلاف ہے. تو کسی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس کو باقاعدہ کسی کو مخالفت حدیث کا وہ دیا جائے یا کسی کو اس طرح سے دیا جائے. یہ ایک فقی مسائل ہے، کسی کی اگر ایک ہے نقطۂ نظر تو اس کو لے لینا چاہیے. اگرچہ اب تھوڑے سے سنجیدہ ہو گئے اہل حدیث حضرات، اور یہ اس طرف سے بھی سنجیدگی آ گئی، چونکہ اب جس طرح کے ابھی سوشل میڈیا ان چیزوں کی وجہ سے مختلف مکاتب فکر کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک جو ہے نا تعلق بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بخود ہی انسان کول ہو جاتا ہے. لیکن پہلے بہت مسائل ہوتے تھے، جیسے یہ حضرت کاڑوی رحمہ اللہ کے زمانے میں یا اس سے پیچھے آپ جائے، ایون حضرت شیخ الہند کے زمانے حضرت شیخ الہند نے فاتحہ خلف الامام پہ کتابیں لکھی ہے، باقاعدہ اعلانات ہوتے تھے، وہاں اشتہار چھپتے تھے اس زمانے میں کہ بھائی جو آدمی یہ ثابت کر دے کہ رفع دین حدیث سے ثابت کر دے، یا جو عدم رفع حدیث سے ثابت کر دے اس کو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو گویا کہ اس طرح کے باقاعدہ اعلانات ہوتے تھے، جس میں پھر باقاعدہ حضرت شیخ الہند نے اس پر کتابیں لکھی اور بڑے بڑے علماء اس میدان میں آ گئے. تو ایک پورا گویا کہ اس طرح کا کیا گیا. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ السلام علیکم سر، میرا ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام جی. سر ایک تو ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا نا کہ حضرت عمر نے جب اس کو شروع کیا تو آپ نے کیا بتایا کہ کتنی رکعت انہوں نے پڑھائی؟ ایک تو یہ، اور پھر ایک اور بات یہ کہ آپ نے کہا نا کہ رکعت جو ہے وہ کہیں سے بھی ہمیں کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر 20 کا یعنی کیوں یہ کیسے خود ہی سے رکھ دیا گیا 20 کا عدد اور 8 کا عدد؟ تو پھر یہ کیسے یہ ہوا شروع؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اصل میں نا یعنی ہم جو کہ نا رکعت مرفوع حدیث سے صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں. یعنی مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا عمل صحیح طرح سے واضح نہیں ہے، یعنی کم از کم ہم تک نہیں پہنچا. روایات میں پہنچا تو ہے لیکن ظاہر ہے وہ ہر روایت پر کلام ہے. تو جب وہ کلام ہے تو اس کو پھر گویا کہ اتنا لے نہیں سکتے. اب رہ گیا کہ ان حضرات نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا. تو انہوں نے کوئی اپنے اس فیصلے کی توجہ یا وجہ تو بیان نہیں کی. لیکن حضرت عمر کا زمانہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ وہ خیر القرون کا زمانہ گزر گیا یا بڑے صحابہ چلے گئے. حضرت عمر ہی کا زمانہ تو پیک کا زمانہ ہے نا صحابہ کا، اور بڑے بڑے صحابہ حیات تھے. خود حضرت عمر کتنے بڑے عالم تھے. تو لہٰذا ان لوگوں نے اگر اس کو چوز کیا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. یعنی انہوں نے اس جی کو واضح نہیں کیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید نبی علیہ صلاۃ والسلام کا جو انفرادی عمل تھا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام رات کو کتنی پڑھا کرتے تھے گھر میں. ظاہر ہے آپ نے تو صرف 3 دن لوگوں کو پڑھائی، اور اس میں بھی عجیب بات یہ کہ لوگوں کو آپ نے بلا کر نہیں پڑھائی. لوگ خود ہی آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے اقتدا کر دیا. اب جب خود ہی اقتدا کر دیا تو کوئی دیر سے آیا، کوئی جلدی آیا، کوئی پھر جلدی چلا گیا، کوئی اس طرح کا معمول تو تھا نہیں. تو اس کی وجہ سے آپ علیہ صلاۃ والسلام کا عمل صحیح طرح سے گویا کہ واضح نہیں ہو سکا. لیکن شاید انہوں نے ازواج مطہرات سے معلوم کیا ہوگا یا اور قرائن کی بنیاد پر انہوں نے اس کو گویا کہ کیا ہوگا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں لچک ہے کہ شاید 20، جب انہوں نے شروع میں 8 پڑھی تھی پھر اس کو 20 کر دیا تو ایسا لگتا ہے کہ لچک ہے، یا مکہ والوں مدینہ والوں نے اس کو پھر 36 کر دیا. تو اس کا ایسا لگتا ہے کہ شریعت کا مزاج اس حوالے سے رکعت کی بجائے نفس عبادت پر ہے. جیسے تہجد میں نفس عبادت اصل میں مقصد ہے، قیام مقصد ہے. اور اسی وجہ سے احادیث میں بھی لفظ کس کا زیادہ آ رہا ہے؟ قیام رمضان، کہ رات کو کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے مصلی پہ نماز پڑھی جائے. تو بنیادی گویا کہ اس میں بنیادی چیز یہ ہے. تو اس کو گویا کہ وہ ترجیح ہے. تو اس لیے جی ٹھیک۔ اور سر حضرت عمر نے جب اس کو شروع کیا تو کتنی رکعت اس وقت کتنی رکعت پڑھائی گئی؟ میں نے بتا دیا کہ روایات دونوں ہیں، 8 کی بھی ہے 20 کی اچھا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ ٹھیک لوگ تو ترجیح کرتے ہیں نا
تو لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، 8 بھی انہوں نے پڑھائی ہے، یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے، 20 بھی پڑھائی ہے، لیکن 20 ان کا آخری عمل ہے، کیونکہ اگر 20 ان کا آخری عمل نہ ہوتا نا تو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں 20 نہ ہوتی، حضرت علی کے زمانے میں 20 نہ ہوتی، یا جو حرمین شریفین ہے یا جو باقی امت ہے اس وقت خیر القرون کا جو زمانہ ہے نا، اس میں بڑے بڑے تابعین فقہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی پایا ہے، شرقن اور غربن. تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وجہ سے پھر وہ 8 گویا کہ ان کا پہلا عمل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بعد والا عمل ہوتا تو پھر امت اسی پر آ جاتی. اس وقت تو کوئی غیر مقلد اور حنفی وغیرہ نہیں تھا نا، تو اگر امت 20 پہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 ان کا آخری عمل تھا، یا متواتر عمل یہی تھا، مشہور عمل یہی تھا. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. جی. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے تراویح سے متعلق؟ استاد کے حاشیے کی طرف آپ کی یہ توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. یہ جو میں نے کھولا بھی ہوا ہے عرف شذی کا، اس کا سیکنڈ ہاں. پیراگراف میں نا، اس کو اہل حدیث حضرات بڑا کوٹ کرتے ہیں مولانا انور شاہ صاحب کے حوالے سے، کہ دیکھیں انہوں نے مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح تھی وہ 8 رکعت تھی، اور لیکن جو کہ نیچے حاشیے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو امت کا عمل ہے وہ سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، اور وہی سنت خلفائے راشدین بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اس میں سوال یہ تھا کہ یہ اہل حدیث اس مسئلے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی وہ سنت خلفائے راشدین کو سنت کا حصہ نہیں سمجھتے؟ بڑی بنیادی سی بات ہے، کیونکہ ہر وہ حنفیہ جن مسائل میں کہتے ہیں کہ یہ اجماعی طور پہ صحابہ سے شامل ہے، ان میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ اسی میں وہ ایک حدیث لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں تو یہ بات ہے. دیکھو اس میں حضرت نے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس پوری عبارت کو، کہ کیا فرماتے ہیں یوسلی اربان فلا تسال عن سنین وطولہن، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں سرات ہے کہ اس میں رمضان کی حالت بھی بیان ہو رہی ہے. فإن سائل سال عن حال رمضان وغیرہ، کیونکہ سائل کا سوال یہی تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے، کہ جو ترمذی اور مسلم کی روایت میں اس کی سرات ہے. اب آگے فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویح کانت سمان رکعت، کہ اس کی کو تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کی تراویح 8 رکعت تھی. ولم یثبت فی روایت من روایت انه صلی تراویح و تہجد علیحدہ فی رمضان، کہ تراویح اور تہجد آپ نے الگ پڑھی ہوتی، روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے. بل طولت تراویح، آپ تراویح کو لمبا کرتے تھے. وبین التراویح و تہجد فی هذه لم يكن فرق فی الرکعات، کہ رکعات میں فرق نہیں تھا، بل فی الوقت والصفہ، وقت اور اس کے طریقے میں فرق آ جاتا تھا، کہ تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی تھی مسجد میں بخلاف تہجد کے. وإن الشروع في التراويح يكون في أول الليل وفي التهجد في آخر الليل. نعم ثبت عن بعض التابعين الجمع بين التراويح والتهجد في رمضان، ثم مأخوذ الأئمة الأربعة من 20 ركعة هو عمل الفاروق الأعظم. وأما النبي فسعى 7 ركعات، كأن صلاة بالليل في رمضان 11 ركعة 13 ركعة وسند قوي. دیکھو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام سے جو 8 رکعت منقول ہے، تو 8 رکعت آپ کی صلاۃ اللیل منقول ہے، دراصل اس کا عنوان صلاۃ اللیل ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی. اب اس کو تراویح بنا لینا یہ تو پھر ایک اجتہاد ہو گیا نا. تو اب یہ کہنا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے شاید 8 رکعت سے اضافہ ہی نہیں کیا ہوگا رمضان میں، میرے خیال میں یہ تو روایات کے خلاف ہے نا. خود حضرت بھی آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ 11 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، اور ابن حبان میں 13 رکعت. تو جب 13 رکعت ہو گئی تو 8 سے تو بڑھ گئی نا، تو لہٰذا 8 سے تو بڑھ گئی. تو آگے وہ فرماتے ہیں وام معشور رکعتن بسند ضعیف، تو خیر اس کے آگے انہوں نے بتایا وہ سند ضعیف ہے. دیکھو یہ جو غیر مقلد حضرات پتہ نہیں اس کی کیا توجہ کرتے ہوں گے، یعنی تو ان کی کتابوں میں دیکھنا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ان روایات پر نقد کرتے ہوں گے کہ نہیں حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا ہوگا، یا انہوں نے 8 ہی ان سے شاید 20 نہیں ہے، 20 کی روایات میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ حدیثی نقطۂ نظر سے اس پر جو بھی ظاہر ہے، کسی بھی حدیث میں کوئی مسئلہ کریٹ کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ حدیثی حوالے سے اس میں یہ مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ کہ امت کا عمل کس پہ رہا ہے، تو امت کا عمل توارث اسی پہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ 20 ہی گوئے کے پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی.
ہاں جی سر، اصل میں نا یہ غیر مقلد جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، خلفائے راشدین کے کام کو بس یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس کا بھی کوئی ہے سر کوئی بات ایسی؟ ہاں ایسا وہ کہتے ہیں، لیکن دیکھو یہ نظر اعتبار سے یا تھیوری کے اعتبار سے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو یہ تھیوری لے لیں تو پھر اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہو گیا کہ صحابہ نے یا حضرت عمر نے آپ وسلم کی مخالفت کی ہے نا، تو یہ ہاں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی مثلاً یعنی اگر ہم یہ کہیں، مثلا میں یہ کہوں کہ میں تو آپ علیہ السلام کا عمل لیتا ہوں، تو دراصل میرے کہنے کا ایک نتیجہ ہے، وہ نتیجہ یہ کہ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام کا عمل نہیں لیا، تو یہ کافی بھاری لفظ ہے نا، یہ بھاری نتیجہ ہے، تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے عمل کو خلفائے راشدین کے عمل سے الگ کر کے دیکھیں؟ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ان سے زیادہ آپ علیہ السلام کا عمل کس کو زیادہ پتا ہے؟ ہمارے پاس تو روایات آئی ہیں، ہم تو روایات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، ان کا تو مشاہدہ تھا نا، تو لہٰذا جو اس دور میں رہ رہے تھے تو وہ اقتدا کے زیادہ لائق ہے نا، کہ ہم آپ علیہ السلام کا عمل ان کی عمل کی روشنی میں سمجھے، نہ کہ ان کو سر بائی پاس کر کے بس احادیث پر گویا کہ روایات پر مدار رکھیں۔ یہ کافی کمزور گویا کہ قسم کا اصول ہو جاتا ہے جو لوگ اس پر چلتے ہیں۔ تو سر یہ بھی تو ہے نا کہ خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ ہاں شاباش، بالکل وہ بھی سنت ہے، دیکھو حضرت نے بھی لکھا ہے، نیچے حضرت نے بھی اسی بات پہ لکھا ہے کہ جو خلفائے راشدین کا عمل ہے، ایضا تکون سنت شریعہ لما فی الاصول ان سنت سنت الخلفاء راشدین و سنن، تو لہٰذا یہ بھی سنت شریعت ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق والا تو یہ بھی، تو اب یہ آگے انہوں نے ایک یہ کہا گیا ہے کہ کیا یہ سنت عمر ہے یا یہ سنت النبی ہے، تو انہوں نے اس میں مزید بھی گویا کہ وہ کی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، بڑا انہوں نے ایک روایت نقل کی امام صاحب سے کہ تاتار خانیہ میں کہ سال ابو یوسف ابا حنیفہ، دیکھو اسے اوپر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے باقاعدہ شہروں کی طرف جو نا خطوط بھیجے کہ تراویح پڑھا کرو، ٹھیک ہے، یعنی پورے شہروں میں اس کو رواج دے دیا۔ اب نیچے آپ آ جائیں کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ان اعلان ہو، کہ حضرت عمر نے جو 20 رکعت کا اعلان کیا، اسے معلوم ہے وہ اعلان باقاعدہ 20 رکعت کا تھا، حل کان لہو احد من صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اس میں کچھ ہے، یعنی مرفوع؟ قال ابو حنیفہ ما کان عمر مبتدیان، کہ حضرت عمر کوئی بداتی تو نہیں تھے، یا مبتدیان کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اسے سٹارٹ نہیں کیا، یعنی مطلب یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل تھی، تو لعلہ یکون لہو عہد، شاید ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہو، فدل على ان 20 ركعة لا بد من ان يكون لا اصل منه وان لم يبلغنا بالاسناد القوي، یہ اصل بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی حضرت عمر کے۔ دیکھو اصل میں نا حضرت عمر اگر انفرادی ان کا عمل ہوتا نا، پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ بہت سارے صحابہ پہ کوئی نہ کوئی چیز مخفی رہ جاتی ہے، لیکن یہاں تو حضرت عمر نہ صرف خود کر رہے ہیں، حرمین شریفین میں اس کو لاگو کر رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں لاگو کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس وقت کتنے بڑے بڑے صحابہ حیات تھے، تو وہ ازواج مطہرات تک حیات تھیں، حضرت عائشہ جیسی صحابیہ حیات تھی، تو اگر اس میں نبی علیہ السلام کے عمل کی مخالفت ہوتی تو وہ لوگ کیسے خاموش رہ سکتے؟ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک قوی جو ہے نا وہ وجہ تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ بھائی آپ علیہ السلام کے یعنی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے یا کیا چیزیں ہیں، انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی واضح ہو کہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تو بسا اوقات چیز واضح ہوتی ہے، لوگ بیان نہیں کرتے، بعد والوں پر مخفی رہ جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ اس حدیث کو نہیں مانتے سنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین؟ مانتے تو ہیں، اصل میں نا یہ جو غیر مقلد حضرات ہے، ان کا نا بنیادی ایک عجیب و غریب ہے کہ وہ زیادہ تر نا مخالفت احناف یا ہاں مخالفت مقلدین پہ ہی ان کے مذہب کی نا زیادہ تر ہمیں مسائل میں یہ نظر آتا ہے، یعنی اصل تو ایک عنوان ہوتا ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول، یا شخصیات کو نہ دیکھو، لیکن بنیادی طور پر وہ عموماً اسی مسئلے کو ہی لیں گے کہ اس میں احناف یا مقلدین کی مخالفت ہی ہو، شاید ان کو ہاں یہ جی اچھا لگتا ہے، شاید یا ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ مقلدین نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، صرف ہم ہی کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہمیشہ ان کی تحقیق خلاف کیوں چلی جاتی ہے، یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہر مسئلے میں ان کی جو ایک تحقیق ہوتی ہے یا نبی علیہ السلام کا عمل
جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، وہ ہمیشہ مقلدین بالخصوص احناف کے خلاف ہی جاتا رہتا ہے. وہ اللہ عالم اس کی یعنی کیا وجہ ہو سکتی ہے. صحیح ہو گیا صاحب. جی پڑھیں اب آگے. تو لہٰذا یہ اب دیکھو اب اس پر نا اگر آپ اس پر بعد میں مواد پڑھو گے، میں نے اس لیے سارا بتا دیا تو کنفیوز مت ہونا. یہ میں نے پیچیدگیاں شروع سے ہی آپ کو اسی لیے بتا دی. یہ مسئلہ پیچیدہ ہی ہے. تو لہٰذا اس میں اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں ہو سکتا ہے نتیجے تک پہنچ جاؤں، میں ایک حنفی کی کتاب اٹھاتا ہوں، پھر میں ایک غیر مقلد کی کتاب اٹھاتا ہوں، پھر میں جواب الجواب اٹھاتا ہوں، تو اس پیچیدگی سے نکلیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ پیچیدگیاں موجود ہے. تو جب موجود ہے تو پھر اس میں جو ایک توارث آ رہا ہے، تو اس روایات کے انبار سے نکل کر اس عملی طرف توجہ دی جائے، یا جو عمل ایک آ رہا ہے چلا آ رہا ہے تو اسی پر ہی عمل کیا جائے. اسی میں زیادہ گویا کہ احتیاط بھی ہے اور سلامتی بھی اسی میں. جی سر، جی جو آپ نے پڑھیں. فرمایا نا ہاں جی سر، وہ آپ نے پہلے فرمایا نا کہ نفس عبادت پہ توجہ دینی چاہیے، زیادہ عبادت پہ. اصل چیز یہ ہے، بالکل جی سر نفس یہ عبادت پہ توجہ دیں دیں تو زیادہ اچھا ہے. اصل تو شریعت کا مزاج ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو بالکل. آپ علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کو اس طرح سے واضح نہیں کیا اپنے عمل سے. ورنہ آپ علیہ دیکھو رمضان آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایک بار نہیں آیا نا. یعنی رمضان کے روزے فرض ہوئے کوئی میرے خیال دوسری صدی ہجری میں. تو اب آپ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے 11ویں میں، 11ویں کا رمضان تو آپ کو نہیں ملا، تو 10ویں صدی ہجری تک تو آپ کو رمضان ملا ہے. تو گویا کہ یہ 9 سال بن جاتے ہیں اگر ہم 2 ہجری کو بھی شامل کریں. تو 9 سال آپ نے رمضان آپ کو پایا ہے، آپ نے عبادات کی ہیں. تو اس 9 سالوں میں باقاعدہ اس کو اس طرح سے صحابہ کو پتہ نہ لگنا یا صحابہ صحیح طرح سے فیصلہ نہ کر پانا، تو اس کا مطلب ہے وہاں انفرادی عبادت کا بڑا رواج تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید ایسے وہ اپنے کمرے میں اپنے اس خلوت خانے میں شاید تشریف لے جاتے تھے کہ بس وہ آپ اور اللہ ہی ہوتے تھے. تو اس لیے وہ اصل میں نا شاید رمضان میں نا ایک اور چیز بھی کبھی کبھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ علیہ صلاحت وسلام نا دور بھی کرتے تھے. رمضان میں آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو قرآن بھی سناتے تھے. تو اس وجہ سے بھی شاید آپ نا اپنا یہ بہت تنہائی اختیار کر لیتے تھے اور چیزوں کو بہت زیادہ سامنے نہیں لاتے تھے. تو اس لیے بھی تو اس لیے آپ نے اس کو رمضان کو نا آپ اجتماعیت کی بجائے انفرادی بہت ہوتے تھے. آپ کا عمل انفرادیت پہ مبنی ہوتا تھا. اس لیے بھی تو آپ کی رات کی نماز صحیح طرح سے واضح نہیں ہو سکی تراویح کی. ورنہ صحابہ کرام کو تو ظاہر خواہش ہوتی تھی نا کہ آپ علیہ السلام کی رات کی نماز معلوم کرے یا تراویح یا جو رمضان میں آپ پڑھتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام قصدن ہی یا شاید اس کا الاؤ نہیں ہوتا تھا صحابہ کو کہ وہ آ جائے کریں. وہ آپ رمضان میں دور کرتے تھے باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر جو اس میں آیتیں منسوخ ہوتی تھی اس کو الگ کیا جاتا تھا. جو اس میں کمی بیشی ہو سکتا ہے پورے سال بھی ہو. تو آپ علیہ السلام کسی میں بہت بڑا کام تھا رمضان میں، اس لیے بھی شاید وہ اس میں آپ زیادہ مصروف ہوتے تھے. جی پڑھے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحديث محمد بن صورة الترمذي قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش. یہ باب ہے بابو فضل من فطر صائما، کہ اس کی فضیلت جس نے ایک روزہ دار کو افطار کروایا. تو حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام من فطر صائما، جس نے ایک روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہو مثل اجری، تو اس جیسا اجر اس کو بھی ملے گا. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، مگر روزہ دار کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. جی تو لہٰذا روزہ دار کو افطار کروانا اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ فضیلت بھی گویا کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے رمضان میں کہ حاصل کریں. جی آگے. باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم بأذيما
ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. देखो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज लिखी है मौलाना सईद अहमद पालमपुरी साहब ने तोहफतुल अलमई में। वो कहते हैं कि अरबों का रिवाज ये था कि वो जब रोजा इफ्तार करते थे तो साथ ही खाना खा लेते थे। हम तो पहले इफ्तारी करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर खाना देर में खाते हैं। उनका इस तरह से सिस्टम नहीं था। और फत्तर का उन्होंने कहा मतलब ये है कि पूरा खाना खिलाना, सिर्फ इफ्तार कराना नहीं। अब इसके लिए उन्होंने दलील क्या दी है? उन्होंने दलील ये दी है कि बाज रिवायत में आता है कि जब आप सलाम ने ये हदीस बयान की ना, तो कुछ साहबा ने सवाल किया कि हम में से हर शख्स को, रोज़ादार को, रोज़ा इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखते। तो आपने फरमाया कि अगर एक घूंट दूध पिलाओ या एक घूंट पानी पिलाओ या एक खजूर, तो उस पर भी तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तो वो इससे वो निकालते हैं कि इससे मालूम हुआ फत्तर का मतलब होता है बाकायदा उनको खाना खिलाना, रोज़ेदार को पूरा खाना खिलाना, वो उसमें शामिल था। इसलिए तो साहबा को सवाल पैदा हो गया कि हम में से जो खाना नहीं खिला सकता वो क्या करे। फरमाया चलो वो एक घूंट पानी दे दे या एक खजूर दे दे। तो गोया कि इससे रिवायत अगर इस पूरी तफसील को जहन में रखें तो मतलब है कि फत्तर का असल सवाब वही आदमी लूट सकता है या वही आदमी ले सकता है जो रमज़ान को बाकायदा उसकी दावत करे और उसको बाकायदा पूरा खाना खिलाए। जी। आगे है बाबु तरगीबी फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान व मा जा फ़ी मिनल फ़ज़ल। अब इसको आप देखें, ये भी बड़ी अहम हदीस है। हदीस क्या है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु फ़ी क़ियाम रमज़ान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ियाम रमज़ान में तरगीब दिया करते थे, मिन गैरि अन यअमुरहुम बिअज़ीमतिन, बगैर इसके कि आप ताकीदी हुक्म देते। यानी सिर्फ तरगीब देते थे कि पढ़ा करो, कोई ताकीद कोई चीज़ फिक्स करके नहीं बताते थे। फिर आगे फरमाते थे कि मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, जो रमज़ान में जिसने क़ियाम किया ईमान की हालत में, एहतिसाब सवाब की नफ़ से, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। तो आगे फरमाते फ़तूफ़िया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिक। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम की वफ़ात हो गई, मामला इसी तरह चलता रहा, यानी क़ियाम रमज़ान पर बस अमल होता रहा, मुंतशिर सा या गैर मुरतब सा। सुम्मल कानल अम्र कज़ालिका फ़ी खिलाफत अबी बकर, फिर मामला हज़रत अबू बकर की खिलाफत में भी इसी तरह था। वसदर मिन खिलाफत उमर बिन खत्ताब, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की जी अभी आई उस्ताद जी। जी। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किताब सोम खत्म हो गया, तो किताबुल हज शुरू कर दें से इंशाल्लाह। दोबारा बताइएगा। हजरत उमर के बाद आवाज नहीं है, हजरत उमर की पढ़ें। खिलाफत में क्या हुआ? हजरत उमर की खिलाफत का दोबारा बताइएगा। अब साहब को सही। आवाज नहीं जा हेलो, आवाज आ रही है नहीं? उस्ताद जी आपकी तशरीह आपने की आखिरी वो आवाज मिस हो गई थी। हाँ देखो, तशरीह में मैंने सिर्फ ये बात की थी कि न, जी, तशरीह में मैंने सिर्फ ये बात की थी कि देखो नबी अलैहि सलाम के ज़माने में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने के शुरू में इसी तरह ही क़ियाम शहर रमज़ान सिर्फ होता था। कता नज़र उसके गोया के यानी उसकी रकात की या उसकी गोया के जमात के साथ होनी है, कितना पढ़ना है, कितना आवाज गायब हो गई। अब तशरीह समझ में आ गई। मैंने सिर्फ यही बात की है कि बस ज़्यादा नहीं की तशरीह में। उस्ताद जी वही तशरीह शुरू करते हैं तो बात फिर गायब हो जाती है। हजरत उमर बात से फिर उनके गायब बाद हो वाली जाती है।
हाँ, हजरत उमर के बाद मैंने ये बात की कि हजरत उमर के जमाने के शुरू में भी यही था, फिर बाद में हजरत उमर ने इसको एक मुनज़्ज़म शक्ल दे दी। बात समझ में आ गई कि बाद में हजरत उमर ने एक मुनज़्ज़म शक्ल दे दी, और जमात और रकात ये सारा फिक्स उन्होंने किया है। आप समझ गए बात? ठीक हो गया इस सर। बात की। जी उस्ताद जी ठीक हो जी सर, किताबों में आता है ना कि हजरत उमर ने इसलिए पे किया था कि मस्जिद नबवी में लोग अलग अलग जमात करवा रहे होते थे, तो कई जमातें एक टाइम होती, तो फिर हजरत उमर ने एक जमात करवा। जी, पढ़े।